अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान की रूह से रियासत अपने मुंतखब नुमाइंदगान के ज़रिए जमहूरियत, आज़ादी, बराबरी, बर्दाश्त और माशरती इंसाफ के उसूलों पर इस्लाम के वाज़े अहकामात के मुताबिक अमल पैरा रहने की पाबंद है। और हमारे आइन की रूह से ही ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तानी कामयाब हों, अक़वाम आलम में सुरखरू हों और बैनुल अक़वामी अमन व तरक्की, इंसानियत की खुशी और खुशहाली में अपना भरपूर हिस्सा डालें। मगर हम ये देखते हैं बदकिस्मती से कि बतौर कौम अब तक अक़वाम आलम में अपने असल मकाम, मुल्क की तरक्की और इंसानियत की खुशहाली के हवाले से हम जुस्तजू कर रहे हैं और इस हवाले से हमारी कारकर्दगी बहरहाल मिसाली से बहुत दूर मालूम होती है। लेकिन इसकी वजह क्या है? एक इस्लामी मुल्क जिसकी अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जहाँ हुक्मरान मुसलमान हैं, जिसका आईन व कानून कुरान व सुन्नत का ताबे है, वहाँ मुआशरती इंसाफ, बराबरी, बर्दाश्त, फलाह और खुशहाली के इशारे मायूस कुन क्यों हैं? और हालात की वो तब्दीली जिसकी अब कौम ख्वाहिशमंद है और मौजूदा हुक्मरान दावेदार हैं, वो तब्दीली कैसे मुमकिन होगी? इस पर आज नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है मारूफ आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब को। गामिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। गामिदी साहब, मैं चूँकि इब्तदाइये में उस तब्दीली की ख्वाहिश पर मैंने बात समेटी है, तो मैं यहीं से आगाज़ भी करना चाहूँगा। कौम की हालत अगर बदलनी है तो ये फरमाइए कि कुरान की रूह से इसके लिए शराइत क्या क्या है? एक कौम ने, ज़ाहिरी बात है, उसको जिन हुक्मरानों की सोच बेहतर लगी उन्हें अब मुंतखब कर लिया है, तो यहाँ कौम की जिम्मेदारी अदा हो गई, जिसकी शर्त है कि अपनी हालत की खुद फिक्र करना, या अब इससे आगे भी कौम का ही इम्तहान है? हर हाल में कौम ही का इम्तहान है। कौमें महज तब्दीली की ख्वाहिश से तब्दील नहीं होती, उसके लिए उनको अपनी तहजीब नफ्स करनी होती है। और ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कौम में जो लोग अल्लाह ताला रहनुमाई के लिए पैदा करता है वो सही जगह पर खड़े होकर अपनी कौम की तालीम और तरबियत का एहतमाम न करें। हम अगर अपनी कौम का जायज़ा लें तो उसमें दानिश्वर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, उलमा भी हैं, सियासतदान भी हैं, और वो भी हैं जो सियासतदानों में इक़्तिदार के मनसब तक पहुंच जाते हैं। इन सब की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम की तहजीब नफ्स के लिए उसकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करें। यानी कौम को कैसे सोचना चाहिए, कौम को चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कौम को फैसले करते वक्त किन चीज़ों को मलहूज रखना चाहिए, दौरे हाजिर का कैसा शऊर कौम में होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर बताई नहीं जाएंगी, समझाई नहीं जाएंगी, तालीम और तरबियत का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो महज तब्दीली की ख्वाहिश से तब्दीली नहीं आएगी। खालिद साहब, लेकिन जो साहिब इख्तियार हैं, अब उन पर इख्तियार किसका चलेगा? कौम ने तो उनको मुंतखब कर दिया है 5 सालों के लिए, और जारी बात है उनके दावों और वादों की बुनियाद पर मुंतखब किया है। सो अब कौम को 5 साल सब्र करना है, या इस कौम के पास ये इख्तियार है एहतजाज का, एहतजाजी सियासत का? वो फिर इंतशार तो नहीं शुमार होगी अगर ऐसी कोई कैफियत होती है? जमहूरी उसूलों के मुताबिक अगर अपनी बात कही जाए, एहतजाज भी करना पड़ जाता है, वो भी किया जाए, तो इससे कभी इंतशार पैदा नहीं होता। इस वक्त जो फैसला हुआ है, कतई नज़र इसके कि कोई उसको गलत कहता है, सही कहता है, उसमें बड़ा तवाज़ुन है। आप ये देखिए कि एक तरफ तो एक पूरे सूबे ही में एक दूसरी पार्टी के पास हुकूमत है, बड़ी ताकतवर अपोजिशन है। ये अपोजिशन जिन 2-3 पार्टियों से मिलकर बनी है, उनकी एक पूरी तारीख है, उसकी अपनी क़यादत है। तो अगर ये सब चीज़ें मयस्सर हैं तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए सड़कों पर आकर कोई इंतशार पैदा करने की ज़रूरत है। इदारों में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर अपोजिशन की मुश्तरका जद्दोजहद के ज़रिए से और फिर पुरअमन ज़राए से अगर आप एहतजाज भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं,
تو یہ سب باتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی جمہوریتوں میں یہ سب کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ انسان نے بڑی مشکل سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ پرامن ذرائع سے حکومت کی اصلاح کی جائے۔ یہ صرف انتخابات کے موقع پر نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ لیکن اگر آپ راستے بند کر دیں گے، آپ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، آپ شہروں کو قفل لگا دیں گے، تو یہ انتشار ہے۔ اس کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ اس وقت قوم اور ملک کے حالات اس کا تحمل کر سکتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ وہ تمام راستے جو جمہوری روایات کے مطابق اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ حکومت کو وقت دینا چاہیے، اس کے سامنے رہنمائی کے اصول رکھنے چاہیے، اس کے اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے، ہر سطح پر اپنی بات اس کے مقابل میں کہنی چاہیے۔ یہ کام اپوزیشن کو بھی کرنا ہے، صحافیوں کو بھی کرنا ہے، دانشوروں کو بھی کرنا ہے، علماء کو بھی کرنا ہے، اور تمام جمہوری ذرائع سے کام لے کے کرنا ہے۔ اس میں کوئی معنی نہیں ہے، نہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے کوئی معنی ہے اور نہ دین کے لحاظ سے کوئی معنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو غامدی صاحب، اب اس سے سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا آئین ظاہری بات ہے جمہوریت کا ضامن ہے، اور آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی روح سے ریاست پابند ہوگی اس کے نفاذ کی۔ یہ اکثریت کی رائے، کیا اس کی بھی اسلام میں ایک خاص مقام اور اس کا بھی ایک تقدس ہے؟ اور اس تقدس کا پھر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پارلیمان پر اور آئین کی عملداری پر کیسے ہوگی؟ یا یہ صرف دنیاوی معاملات کی ایک شکل ہے، موجودہ آئین، موجودہ پارلیمان اور ان کا تقدس یا قابل عزت ہونے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے؟ اس کا غیر معمولی تقدس ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ آئین ایک قومی میثاق ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں ایک بنیادی اصول بتایا ہے کہ اوفو بالعقود، جب کوئی میثاق، کوئی عہد وجود میں آ جاتا ہے، وہ خدا کے ساتھ وجود میں آ جائے تو اس کی بھی لفظ اور معنی ہر لحاظ سے پابندی کرنی چاہیے۔ وہ قوموں کے درمیان میں وجود پہ آ جائے تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی قوم اس طرح کا کوئی میثاق ترتیب دے جس کو اصطلاح کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک مقدس دستاویز سمجھنا چاہیے۔ یہ تقدس اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کا سب احترام کریں گے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، اس کے مطابق معاملات ہوں گے۔ میں اس میں جو بنیادی اصول اختیار کیا گیا ہے جمہوریت کا، اس کو اسلام ہی کی تعلیمات کا اثر سمجھتا ہوں۔ قرآن نے یہ اعلان کیا 14 صدی پہلے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم بندوق کے زور پر قائم نہیں ہوگا، کسی طبقے کے زور پر قائم نہیں ہوگا، کسی عالم کے زور پر قائم نہیں ہوگا، وہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا، ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔ یہی نظام ہم نے اختیار کیا ہے۔ اس کے میکنزم میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ ہم کو مل کے دور کرنی ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ، اس کی کرولری یہ ہے کہ اکثریت سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو سب اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حق ہو گیا ہے۔ حق اور باطل کا فیصلہ اکثریت سے نہیں ہوتا، نزاع کا فیصلہ اکثریت سے ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک معاملے کی انٹرپریٹیشن میں، تعبیر میں، سمجھنے میں اختلاف ہو جائے گا تو نزاع کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان کے کر لیا جاتا ہے، اور جمہوریت میں بھی اور اسلام کی اصولوں میں بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس پہ تنقید کریں، اس فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں۔ جب رائے عامہ کی اکثریت آپ کی بات کو مان لے گی تو وہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عملی طریقہ ہے جو قرآن نے تجویز کیا، اس وقت یہ اصول کی حیثیت سے تجویز کیا گیا، آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو ایک نظام میں تبدیل کر کے اب مان لیا ہے۔ ہمیں بھی اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ ناظرین، جاوید احمد غامدی صاحب سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، کچھ اور سوالات ہیں وہ بھی جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے اس مختصر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب سے۔ تبدیلی سے ہی جڑا آپ سوال غامدی صاحب، آپ ظاہری بات ہے اس کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اس پر زور بھی دیتے ہیں کہ ہمیں مذہبی فکر کی تشکیل جدید کی بھی ضرورت ہے۔
تو یہ فرمائیے کہ اس سے ہمیں فی زمانہ کیا حاصل ہوگا، اور اس تشکیل جدید کے لیے ہمیں جس اتفاق کی اور کشادہ دلی کی ضرورت ہوگی وہ راہ بنے گا کیسے، وہ راہ ملے، گنجائش کیسے پیدا ہوگی اس کی؟ غامدی صاحب، پہلی چیز تو جو اس معاملے میں سمجھنے کی ہے وہ تشکیل جدید کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک چیز ہمارا مذہب ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کا نام ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہ میں داخل کر سکتا ہوں نہ کوئی اور داخل کر سکتا ہے۔ وہ خدا کی ابدی ہدایت ہے جو ہمیں قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس مذہب کو، اس دین کو، اس ہدایت کو انسان سمجھتے ہیں۔ یہ جو سمجھنے کا عمل ہے، اس سے مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی فکر جو کچھ بھی پچھلے 1200-1300 سال میں وجود پذیر ہوا ہے وہ انسانی کام ہے، اور انسانی کام کبھی ابدی نہیں ہوتا، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ زمانے سے متاثر ہوتا ہے، وہ حالات کے تابع ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کسی قوم کی ثقافت، تہذیب اور کلچر سے متعلق ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات قوموں کے مزاج اور ان کی افتاد طبع کے اثرات آ جاتے ہیں۔ تو جب زمانہ تبدیل ہو جائے تو پھر اس یعنی مذہب نہیں، اس مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ کی تشکیل جدید، ریکنسٹرکشن اور ریفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت اس کو مسلمان امت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں، اور بار بار میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہماری تاریخ میں جس شخصیت نے سب سے بڑھ کر اس جانب متوجہ کیا وہ علامہ اقبال تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کر سکے کیا نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اس کی بھرپور کوشش کی، اور یہ تعبیر دی ہمیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ جب آپ ریاست سے مذہب کو متعلق کرنے کی کوشش کریں گے یا اجتماعی معاملات سے متعلق کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناگزیر ضرورت بن جائے گی۔ ایک فرد تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس کو ملے، کوئی حنفی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، وہ گزار لے جائے، لیکن کیا قومیں یہ کام کر سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر آپ دین پر اجتماعی زندگی میں عمل کا فیصلہ کریں گے تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اس کو پہلے پورا کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا اس وقت حالات اس کے لیے سازگار ہیں، ہمارے لوگ اس کو قبول کریں گے؟ میرے نزدیک جتنے حالات اس وقت سازگار ہیں کبھی نہیں ہوئے۔ عالمی سطح پر ہماری نوجوان نسلوں کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس ضرورت کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ چیز اب بڑے پیمانے پر زیر بحث ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس ضرورت کا احساس دلائیں، یہ کام کر کے دکھائیں، اور پھر جہاں جہاں اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں ان کا تجربہ کریں۔ اس سے اس میں پرفیکشن آئے گی، یہ کمال کو پہنچیں گے، ان کی خامیاں دور ہوں گی، کیونکہ جب ہم ریکنسٹرکشن کا کام کریں گے تو یہ پھر ایک انسانی کام ہوگا۔ اس انسانی کام کو بھی آپ کرنے کے بعد اس پر قفل نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اصل میں ایک رجحان پیدا کرنا ہے کہ ہم مسلسل ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، اور ہمارے دانشور، ہمارے علماء اس مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام کرتے رہیں۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ اصل میں جو کچھ بھی فکر انسان پیدا کرتا ہے ہر دائرے میں اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے، خواہ وہ طب کا فکر ہو، خواہ وہ سائنس کا فکر ہو، خواہ وہ سماجی سائنس کا فکر ہو، جہاں جہاں پر بھی انسانی فکر ہے اس کے لیے ریکنسٹرکشن ہوا اور پانی کی طرح زندگی کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی یہ مذہبی فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کو بھرپور جدوجہد کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ غامدی صاحب، آگے چلتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ ظاہری باتیں فرماتے ہیں کہ ان کی جو انسپریشن ہے وہ ریاست مدینہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک انسانیت کا نظام ملا، ایک فلاحی ریاست کا کانسیپٹ وہاں سے جنم لیتا دکھائی دیتا ہے۔ تو ذرا ہمیں یہ فرمائیے کہ عصر حاضر میں ریاست مدینہ کی امپلیمنٹیشن خصوصاً پاکستان کے حالت میں کیا ہوگی؟ رہنما اصول ہیں کیا جو اس وقت پاکستان میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے؟
یہ ہمارے ہاں اس طرح کی تعبیریں سیاسی طور پر اختیار کر لی جاتی ہیں اور بہت زیادہ ان پر لوگ غور نہیں کرتے. تاہم ریاست مدینہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک روشنی کا منار ہے کہ وہ ایک پیغمبر، خدا کے آخری پیغمبر کی قیادت میں وجود پذیر ہوئی تھی. تو اس کے میرے نزدیک 3 بنیادی پہلو ہیں جو دنیا کے لیے ابدی ہدایت کا موضوع بن گئے ہیں. ایک بہت بنیادی چیز جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست میں سامنے آئی، وہ لوگوں کے مابین انصاف، مساوات اور برابری کا ظہور ہے. یہ بہت غیر معمولی چیز تھی. اس زمانے میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اسی کا آخری مظاہرہ اس وقت ہوا جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب تم سب آدم کی اولاد ہو اور اس لحاظ سے کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا. گورے اور کالے میں، سرخ اور سفید میں کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا. سب انسان ایک ہی سطح پر بھائیوں کی حیثیت سے دنیا میں رہیں گے. اسی طرح سے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہ ہونا، اس کی نہایت شاندار روایات اس میں قائم کی گئی. یہ دوسری بڑی چیز تھی. اور تیسرے یہ کہ ایسے لوگ اس میں حکمران ہوئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خدا کے آخری پیغمبر تھے، بعد میں خلفائے راشدین کی صورت میں بھی، جن کے ہاں اجتماعی اخلاقیات مجسم ہو گئی. یعنی ہم تصور کرتے تھے یا گفتگو کرتے تھے کہ اجتماعی اخلاقیات کیا ہوتی ہے، انہوں نے اپنے وجود میں اس کی تجسیم کر کے دکھا دی. گویا اخلاقیات کے تصورات کا جسدی ظہور ہو گیا. تو یہ میرے نزدیک 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے ایک پیغام ہے. مشرق ہو، مغرب ہو، آج کی دنیا ہو، آنے والی دنیا ہو، اگر تو یہی مقصود ہے اور وزیر اعظم صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی مبارکباد ہے. ضرور اس چیز کو ملحوظ رہنا چاہیے. اگر یہ برابری کی سطح پر، جیسے کہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بنیاد ایک قومی ریاست کی حیثیت سے رکھی گئی تھی. وطن کی بنیاد پر قائم ہونے والی قومی ریاست کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اس میں مذہب، رنگ، نسل، کسی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی. اس کے تمام شہری برابر کے شہری ہوں گے. تو اگر اس کی ضمانت دی جاتی ہے اور ہمارے دستور میں بھی اس کے لحاظ سے اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو درست کیا جاتا ہے، قوانین میں بھی اگر اس طرح کی کوئی عدم مساوات ہے تو اس کو بھی دور کیا جاتا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ مدینے کی ریاست کی طرف ایک پہلا بنیادی قدم ہے. اسی طرح اگر احتساب کو سیاست اور انتقام کا موضوع بنانے کی بجائے احتساب خیش سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے. میرا احتساب، میں منصب پر کھڑا ہوں، سب سے پہلے مجھے ہر طرح کے احتساب کے لیے پیش کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی مبارک بات ہوگی. اور اسی طرح اگر اس سے آگے بڑھ کر اعلیٰ اخلاقی اصول حکومت کے نظم میں نظر آتے ہیں، حکمرانوں کی اپنے وجود میں نظر آتے ہیں، وزارتوں میں نظر آتے ہیں، تو بے شک یہ بڑی قابل تحسین بات ہے. لیکن مدینے کی ریاست ایک قبائلی تمدن میں قائم ہوئی تھی. آپ ادارے وہاں سے نہیں لے سکتے، آپ ڈھانچہ وہاں سے نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کو جدید مغربی ریاستوں کی طرف دیکھنا ہوگا جس میں انہی اصولوں کو نظام میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ اصل میں اللہ کے دین ہی کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں جو کہیں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، کہیں حضرت مسیح کے ذریعے سے اور کہیں اچھے مفکرین کے ذریعے سے دنیا میں عام ہوئی ہیں. اور مغربی معاشرے میں، مغربی اجتماعیت میں ان کا ایک نظام کی شکل میں ظہور ہوا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہونی ہے، احتساب کے ادارے کیسے وجود میں آنے ہیں، لوگوں کو اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے ادھر دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ریاست مدینہ میں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے غامدی صاحب میں اس ریاست مدینہ سے جو ملنے والے رہنما اصول ہیں جو آپ نے بیان کیے اس پر کچھ بات اور کرنا چاہوں گا. ایک مختصر بریک ناظرین اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم جاوید احمد غامدی صاحب سے آج پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اور بریک سے پہلے ہم ریاست مدینہ کے رہنما اصولوں پر بات کر رہے تھے. تو غامدی صاحب آپ نے فرمایا انصاف اور برابری، یہ ہمیں رہنما اصول ریاست مدینہ سے ملتے ہیں. تو جب ہم برابری کی بات کر رہے ہیں غامدی صاحب، تو اس بحث میں پھر اقلیت کی گنجائش یا اقلیت کا تعین کرنا
یہ کیوں ضروری رہ جاتا ہے جب ہم بات برابری کی کر رہے ہیں؟ اور ہمارے وزیر اعظم خود فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہمارے فرماتے تھے اس وقت کہ ایک کتا بھی مر جائے تو میں خود کو ذمہ دار سمجھوں گا اس کا. تو یہ برابری کا اصول کیا ہے اور اسلام میں یہ اقلیت کے اوپر تعریف اور بحث کیا، ہمیں رہنما اصول کیا ملتے ہیں اس بارے میں؟ برابری ہر سطح کی برابری ہے. اسلامی اصول بھی یہی ہے، علم و عقل بھی یہی کہتے ہیں، مسلمہ اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک قومی ریاست قائم کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان ہے تو آپ کو کسی قسم کی تفریق کا حق نہیں ہے. یہی وہ بات تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بہت بحث و نزاع کا باعث بن گئی. وہ یہی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس دنیا میں اقتدار بخشا ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ فاتح ہیں اس ریاست کے، اور یہاں کی اقلیتیں جن کو آپ کہتے ہیں کیا وہ مفتوحین ہیں، یعنی یہ ملک کسی نے فتح کیا ہے اور یہاں کچھ اقلیتیں ہیں جن کو آپ کو حقوق دینے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے. یہ سب لوگ جو اس میں رہتے ہیں برابر کے شہری ہیں. ان کے درمیان قانون کی سطح پر، آئین کی سطح پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. ان کو اقلیت کہنا بھی بالکل غلط ہے. میں اس تعبیر ہی کو صحیح نہیں سمجھتا. اقلیت کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یا مذہبی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، یا نسل کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، یا رنگ کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں. اس تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب یہ بالکل برابر کے شہریوں کی حیثیت سے اس ملک میں ہیں، اس کے باشندے ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ صدیوں سے، نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، تو ان کے مابین آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ فاتح اور مفتوح کا تعلق پیدا کریں یا ان کے اوپر کوئی چیز ٹھوسنے کی کوشش کریں. یہ سب برابر کی سطح پہ شریک ہوں گے، مل کر ایک نظم حکومت بنائیں گے، اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، اسی بنیاد پر قانون سازی ہوگی. تو میرے نزدیک تو اقلیت کا لفظ بھی ہمارے لغت سے نکل جانا چاہیے. آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ابھی ہم نے خود بات کی اور آپ نے اس پہ رہنمائی فرمائی کہ اکثریت کی رائے کا ایک تقدس ہے اسلامی نظام میں بھی، اور ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں ہمارا آئین ہے، پارلیمان ہے. سو اکثریت کی جو رائے ایک آئینی ترمیم کی صورت میں واضح ہو جائے، پارلیمان کی رائے بن جائے، تو پھر اس کا احترام لازم نہیں ہو جائے گا تمام شہریوں پر؟ اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ عملاً مانا جائے گا، اس سے بغاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اس پر تنقید کا حق قائم رہے گا. اکثریت حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتی، وہ رضا کا فیصلہ کرتی ہے. ہمارے ہاں اکثریت کے اصول پر بعض فیصلے غلط ہوئے ہیں، ان پر تنقید کرنا میرا، آپ کا، ہر شخص کا جمہوری حق ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ آئین جیسی دستاویز میں بھی جب موضوع ہوگا ترمیم کر لی جائے گی. تو اس لیے اکثریت کی رائے کو یہ تقدس حاصل نہیں ہے کہ اس پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تنقید بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا. اس کو جو تقدس حاصل ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس سے بغاوت نہیں کی جائے گی، نظم و نسق کو خراب نہیں کیا جائے گا، فیصلے کو مانا جائے گا عملی طور پر. عملاً یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں عدالت میں پیش ہوا ہوں اور ایک عدالتی نظام میں مجھ پر قتل کی سزا نافذ کر دی گئی ہے تو اس سے قطع نظر کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، وہ سزا نافذ ہو جائے گی، لیکن مجھے اس پر تنقید کا حق ہے، اس کو تبدیل کروانے کی جدوجہد کا حق ہے. یہ تمام حقوق مجھے حاصل رہیں گے. تو اکثریت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق تنقید ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو غامدی صاحب، آپ نے چونکہ اس میں احتساب کو بھی بتایا کہ بہت رہنما اصول ہمیں ملتا ہے اس ریاست سے مدینہ کی، سو ذرا احتساب اور محتسب کے معیار کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ دونوں ہی چیزیں متنازع بن جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کی عزت ایٹ سٹیک آتی ہے، پھر ان کے سیاسی کریئر ایٹ سٹیک آ جاتے ہیں. سو کسی محتسب کے معیار پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی کتنی گنجائش ہے اس کی؟ میں نے تو اس میں بھی جو تعبیر استعمال کی تھی وہ احتساب خیش ہے.
یعنی ریاست مدینہ دوسروں کا احتساب اتنا نہیں کرتی تھی جتنا اپنا کرتی تھی. حکمران خود اپنے آپ کو احتساب کے سامنے ہمیشہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے. یہ اس کی روح ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو جدید دور میں ادارے بنانے ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادارے پہلی بار ہم بنانے جا رہے ہیں؟ اس وقت دنیا کے مہذب ممالک میں صدیوں کے تجربے سے یہ ادارے بنائے گئے ہیں. ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے قوانین کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس وقت جو آپ کا آئین بنا ہوا ہے، جو ہماری قانونی روایت قائم ہے، یہ بھی دنیا کے تجربات سے پیدا ہوئی ہے. کبھی خلا میں بیٹھ کر آپ کوئی چیز نہیں بناتے، تو اس کا مطالعہ کیجئے. اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے اور دنیا کی اخلاقیات بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ادارہ آپ بنائیں اس کے اندر کوئی انتقام کی خو نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا جائے وہ سوسائٹی کا گلے سرسبد ہونے چاہیے. علمی اخلاقی لحاظ سے بلند ترین معیار کے لوگوں کو اس منصب پر فائز کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دنیا نے اداروں کی صورت میں تبدیل کر دی ہیں. یہ ادارے یورپ میں موجود ہیں، یہ امریکہ میں موجود ہیں، یہ دنیا کے مہذب ممالک میں موجود ہیں. ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر ہمہ وقت قوانین پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. یعنی اگر ہم نے ایک ادارہ بنا دیا ہے تو اس کا ریویو یہ ہر حال میں ہوتے رہنا چاہیے تاکہ غلطیاں سامنے آئیں اور ہم ان کی اصلاح کریں. اس وقت تک جو احتساب کے ادارے بنے ہیں وہ تو آمروں نے اپنے مقاصد کے لیے بنائے ہیں اور انہی کے مقاصد کے لیے بدقسمتی سے وہ استعمال ہوئے ہیں. کبھی وہ آمر سامنے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو غامدی صاحب، اس وقت پاکستان میں ایک بحث مہاجرین کی پاکستان میں حیثیت، خصوصاً مہاجرین کی اولادوں کی پاکستان میں حیثیت کو لے کر ہو رہی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے حوالے سے جو افغانستان یا بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں. اس بارے میں اسلام کی روح سے کیا احکامات ہیں؟ پاکستان کا اپنا جو قانون ہے امیگریشن سٹیزن ایکٹ 1951 کا، اس کی روح سے تو پیدائش اگر پاکستان میں ہوئی تو آپ شہری شمار ہوں گے. اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ تو بڑی صحیح بات ہے. جب پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے یا پاکستان امریکہ میں ہوئی ہے تو اس طرح کے کسی شخص کا حق شہریت اس وقت کی دنیا بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کو اخلاقی اصولوں کے خلاف قرار دے گی. لیکن میں تو اس سے آگے جاتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی روح سے یہ زمین خدا کی زمین ہے. اس میں ہر انسان کو نقل مکانی کا پیدائشی حق حاصل ہے. یہ جو ہم نے ریاستیں بنائی ہیں، قومی ریاستیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان قومی ریاستوں کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ نقل مکانی کے اس بنیادی حق کا انکار کر دے. یہ حق کا انکار پچھلے کوئی 100-150 سال میں ہوا ہے اور اس نے بدترین نتائج پیدا کیے ہیں. اس کے پیچھے کوئی علمی اور عقلی استدلال نہیں ہے. یہ ایک بے بنیاد تحکم ہے. آخر 200 سال پہلے آسٹریلیا کے بر اعظم میں جانے والے اگر وہاں آباد ہونے کا حق رکھتے تھے تو میں یا آپ آج کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے نزدیک تو اس سے بلند ہو کے ساری دنیا کو یہ ماننا چاہیے کہ کسی بھی انسان کو نقل مکانی سے نہیں روکا جا سکتا. جب وہ نقل مکانی کر کے جائے تو پھر آپ کو لازماً وہ قوانین بنانے چاہیے کہ ایک موضوع معقول مدت میں اس کو ریاست کی سٹیزن شپ یا شہریت مل جائے. یہی مہذب قوموں کا شیوا ہے. یہ طریقہ جو مسلمان ملکوں میں خاص طور پر اختیار کیا گیا ہے کہ آپ 40 سال تک بیٹھے رہیں اور آپ کے لیے شہریت کا دروازہ نہیں کھلتا، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. میں تو کسی حال میں بھی اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ورنہ دنیا میں صومالیہ وجود میں آئیں گے، ورنہ لانچوں میں لوگ مریں گے، ورنہ شام سے نکلنے والے لوگ باڑوں کے پاس کھڑے ہوں گے، بچوں کی لاشیں آپ کو ساحلوں پر ملیں گی. یہ بالکل غیر انسانی معاملہ ہے. راستے کھلے رہنے چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے. آپ صرف کسی مجرم کو روکے، ورنہ نقل مکانی انسان کے بنیادی حقوق میں سے. ٹھیک ہے غامدی صاحب، آپ کی اجازت سے ایک مختصر بریک شامل کرتے ہیں ناظرین، اور غامدی صاحب سے پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جاوید حامد غامدی صاحب سے. غامدی صاحب، آپ چونکہ فوکس کرتے ہیں، توجہ اور ترغیب دیتے ہیں اخلاقیات پر بات کرنے کی اور ان کو بہتر کرنے کی، اور یقیناً یہی
اسلام کی منشا اور مزاج بھی ہے. لیکن ہم اس وقت ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست جس نہج پر ہے اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، سو یہ اخلاقیات کی بحث عموماً دیکھا گیا کہ اس سے صرف نظر ہوتا دکھائی دیتا ہے. سو یہ سوشل میڈیا ہو یا سیاست میں کسی کو ایسے نام سے تعبیر کر دینا، ظاہری بات ہے اس کا مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، تنقید کرنا ہوتا ہے. اب یہ آزادی اظہار رائے کے تحت اس کی گنجائش اور اجازت ہے یا اس کی بھی ممانعت ہے؟ ہر آزادی پر اخلاقی اصولوں کی قدغن لگی ہوئی، یہ انسانی فطرت کا بھی فیصلہ ہے اور مذہب کا بھی فیصلہ ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم قومی حیثیت سے ایک اخلاقی بحران میں مبتلا ہیں. ہمارے ہاں اخلاقی اصول جس بڑے پیمانے پر پامال ہوتے ہیں اس سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے ایک باضمیر انسان کو. اس کا سب سے زیادہ ظہور اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. جو سیاست پچھلے 5 سال میں نے دیکھی ہے اس میں اگر سب سے بڑھ کر کسی چیز کا شب و روز ماتم کیا ہے تو وہ یہی اخلاقی انحطاط ہے. قرآن مجید نے اپنی ایک پوری سورہ میں جو سورہ حجرات کے نام سے ہے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے. کسی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ، کسی کی ٹو میں مت رہو، کسی کے یہاں تجسس کر کے معاملات کو خراب مت کرو، کسی کا برا نام نہ رکھو. ایک ایک چیز کو لیا ہے اور لے کر یہ بتایا ہے کہ یہ اخلاقیات ہیں جو انسانوں کے درمیان وحدت، محبت اور مودت پیدا کرتی ہیں. ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں اس وقت انتقام کا زہر گھول دیا گیا ہے اور اس میں جو لب و لہجے لوگوں نے اختیار کیے ہیں اور وہ صرف عام آدمی کی بات نہیں ہے، لیڈروں نے، دانشوروں نے، علماء نے، سخت افسوسناک ہے. یعنی میں توجہ دلا دلا کے تھک گیا ہوں کہ آپ کسی کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. قرآن نے اس سے روکا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہہ کر، جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا. میں نے دیکھا کہ بعض علماء، بعض دانشور، بعض یونیورسٹیوں کے پروفیسر وہ یہ کہنے کے بجائے کہ یہ تحریک انصاف کا آدمی ہے، انصافیے کہیں گے. وہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا آدمی ہے، نون غننے کہیں گے. وہ بجائے اس کے کہ یہ جماعت اسلامی کا آدمی کہیں تو جماعتیے کہیں گے. یہ سب چیزیں تناوز بالالقاب ہیں، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ہمیں لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ خواہ وہ عام آدمی ہے یا وہ لیڈر ہے، وہ اپنے اندر احتیاط اور اپنے اندر تہذیب پیدا کریں اور کبھی کسی کا نام نہ رکھیں، کبھی کسی چیز کی تحقیق کے بغیر اس پر الزام نہ لگائیں. جو کچھ کہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہیں، پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. میں تو اس پر خون کے آنسو روتا ہوں کہ یہ لیڈر ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے شیطان شرماتا ہے کہ یہ لب و لہجہ، یہ اخلاقیات ہے جس کے ساتھ یہ قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے نکلے ہیں. یہ دانشور، یہ رہنما، یہ صحافی، کوئی اخلاقی اصولوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ ان اصولوں کو حکومت کرنی چاہیے، میرے ضمیر پر بھی، آپ کے ضمیر پر بھی، میری زبان پر بھی، آپ کی زبان پر بھی، میرے قلم پر بھی، آپ کے قلم پر. تو غام صاحب، یہ پھر اخلاقیات کا اگر معاملہ ہے، یہ کیا قابل گرفت معاملہ ہے یا یہ پھر ایک اختیاری معاملہ ہے؟ اور میں سوال اس لیے کر رہا ہوں بصد احترام کہ ہمارے ہاں ایسی شخصیات بھی ہیں جو بظاہر بات اسلام کی اور مذہب کی کر رہی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اخلاقیات سے ان کی گفتگو یا آری ہے یا اس میں اس کا کوئی شائبہ نہیں ہے. سو اس پر ریاست کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ اختیاری معاملہ ان کی اختیار اور ثوابدید پر چھوڑا جائے گا؟ یہ قابل گرفت ہے، اس کی سزا اور پکڑ کرے گی ریاست؟ جب تک اخلاقی معاملات آپ کی ذات سے متعلق ہوں اس وقت تک ریاست کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب وہ دوسروں سے متعلق ہو جائیں گے تو پھر یا آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہوں گے یا کسی کی جان مال آبرو پر زیادتی کر رہے ہوں گے. تو اس میں تو ریاست کو قانون سازی بھی کرنی چاہیے. یہ سب قابل دست اندازی پولیس ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو ریاست کو قانون سازی کرنی چاہیے. ریاست کی قانون سازی کی 2 بنیادیں ہیں: حق تلفی کو روکنے کے لیے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. یہ جہاں بھی ہوگی، کوئی دانشور کرے، عالم کرے، لیڈر کرے، اس کا مواخذہ ہونا چاہیے.
وہ اخلاقی پہلو جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں ان میں ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ بازار میں بیٹھ کے ملاوٹ کریں گے تو آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. بالکل ٹھیک. اور غامدی صاحب اس وقت میں اگر بالکل چونکہ ہم اب اختتامی مرحلے میں ہیں پروگرام کے، ظاہری بات ہے پاکستان کے مسائل میں اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے. ہمارا ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اس کا کوئی آسان حل ہے؟ وزیر اعظم اگر رہنمائی لے رہے ہیں ریاست مدینہ سے تو یہ معاشی معاملات کی اصلاح ہمیں وہیں سے کوئی رہنما اصول ملے گا، یا اس کے لیے بھی ہمیں نظام وضع کرنے کے لیے جو موجودہ مغربی ریاستیں ہیں وہیں سے کوئی رہنمائی یا امداد کے لیے رجوع کرنا پڑے گا؟ اس وقت تو دیکھیے ہم ایک لمبے تجربے سے گزر چکے ہیں. اس میں بہت سے غلط فیصلے ہو چکے ہیں ماضی میں، بہت سے غلط نظام وجود میں آ چکے ہیں. تو اس لیے فوری طور پر تو آپ کوئی بڑی تبدیلی، انقلابی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ دونوں طرف دیکھنا ہوگا. اس معاملے میں چونکہ اسلام نے بھی رہنمائی کی ہے، اس کو بھی بہت سنجیدگی سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور دنیا میں بھی رہنمائی موجود ہے، بہت کچھ معیشت پر، اکانومی پر کام ہوا ہے دنیا میں. اس میں بہت بڑے بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں. دنیا میں کس طرح یہ معاشی عمل چلتا ہے اس کے اوپر لوگ نے بڑی غیر معمولی چیزیں لکھی ہیں. تو دونوں سے استفادہ کرنا ہوگا. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، میں اس لیے اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے پہلو کے بارے میں تو بہت ماہرین موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور دنیا میں اس کے بہت اچھے ماڈل بھی موجود ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. وہ ضرور کرنا چاہیے. اور جیسے کہ اس کے لیے ایک اچھی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، یہ اچھا اقدام ہے. لیکن اسلام کے پہلو سے میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے معیشت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نظم حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات جو اسلام نے ہم کو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ خدا نے ایک عطیے کے طور پر انسانیت کو دی ہے، یہاں انسانوں کو آباد کیا ہے. جب آپ ایک قومی ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو لازماً یہ اجتماع کے پاس چلی جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کو خراج عائد کرنے کا حق ہے اور یہ ضرور کرنا چاہیے. ریاست مدینہ نے اور بعد میں خلفائے راشدین نے اپنے لیے خوشحالی کا یہی سبب تلاش کیا تھا. اس کی رہنمائی خود قرآن نے سورہ حشر میں دی. بہت بڑے علاقے جب مفتوح ہو گئے تو یہ کہا گیا کہ یہ زمین اب اصل میں اجتماع کی زمین ہے. اس زمین کو آپ نجی ملکیت میں نہیں دیں گے. اس کے استعمال کا حق لوگ حاصل بھی کریں گے، اس استعمال کے حق کو فروخت بھی کریں گے، میراث میں منتقل بھی کریں گے، لیکن اس پر ریاست کو یا نظم حکومت کو خراج کریں گے. تو میرے نزدیک اس پر کبھی لوگوں نے توجہ نہیں کی. یہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس میں دھوکہ دینے، فریب دینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر ایک ایک فرد شریک ہوتا ہے، کیونکہ ایک جھونپڑی والے نے بھی بہرحال خدا کی زمین کو استعمال کر کے جھونپڑی ڈالی ہے. تو آپ اس پہ خراج عائد کیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق حکومتوں سے چھین کے زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کا مقرر کردہ ٹیکس یہ ہے، تمہیں یہی لینا چاہیے. اس کا بھی ہمارے ہاں مطالعہ نہیں کیا گیا، اس کو چیریٹی سمجھ لیا گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ اس کے قانون کو سمجھا گیا ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا ٹیکس نیٹ ورک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اب چند لاکھ ہے، یہ فوراً کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور قطرے ہے. اور اس سے سب سے بڑی چیز جو معیشت کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ معیشت انسانی فیصلوں سے بالاتر ہو جاتی ہے اور پورے معاشی نظام میں استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ اب خدا کے لگائے ہوئے ٹیکس سے زائد مجھ سے ایک پائی بھی نہیں لی جائے گی. اور تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ زمین کے خزانے تلاش کیجئے. زمین کے خزانے تلاش کرنے کے لیے علم، عقل چاہیے. اور آج کی دنیا بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس انوویشن ہے، آپ کے اندر جذبہ ایجاد ہے، آپ دنیا کو کوئی چیز بیچنے کے لیے بنا سکتے ہیں، تو ایک سیمسنگ کا
آپ کے پاس موبائل آپ کی معیشت کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہدف ہونی چاہیے. باقی وقتی طور پر کوئی تدبیر کرنے کے لیے آپ کو کہیں قرض لینا پڑ گیا, کہیں IMF پاس گئے, وہ ظاہر ہے کہ وقتی تدبیریں ہیں, لیکن اصل میں یہ اہداف ہیں جو مذہب نے دیے ہیں, اسلام نے دیے ہیں. ان کا مطالعہ کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں تو ایک نئی دنیا معیشت میں اس سے پیدا کی جا سکتی ہے. جاوید احمد غامدی صاحب, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام کے بارے میں آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں.